السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان اور الحکمہ انٹرنیشنل پاکستان کے زیر اہتمام مارکہ حق بنیان مرصوص ورکشاپ 14 مئی برود بدھ آپ احباب کے سامنے منعقد کی جا رہی ہے، اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ بہترین کارکردگی پر خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ شروع ہی میں ورکشاپ کے اہم نکات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ورکشاپ میں جو پوری چیز پریزنٹ ہوتی ہے اسی کے مطابق اسپیکر چلتا ہے۔ سب سے پہلے بنیان مرصوص، اس کو ہم دو اعتبار سے دیکھیں گے۔ بنیان مرصوص اس کا دینی فہم، دینی بصیرت، دینی تفقہ بنیان مرصوص کے اعتبار سے، اور دوسری اہم چیز بنیان مرصوص کا سماجی تصور۔ گویا کہ بنیان مرصوص کا ایک دینی تصور اور بنیان مرصوص کا سماجی معاشرتی تصور، اسی کو ہم نے مختلف اہم نکات میں رکھا ہے، جیسا کہ آپ اشتہار میں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقطہ گفتگو ہے بنیان مرصوص کا لغوی تفسیری مطالعہ، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر بنیان مرصوص کا تفسیری اور تاریخی مطالعہ، تاریخی پس منظر۔ تیسرے نمبر پر بنیان مرصوص کی نظریاتی تنظیمی اساس کیا ہے، اور اسی طرح بنیان مرصوص کے عسکری اصول و ضوابط کیا ہے، بنیان مرصوص کا نبوی منہاج اور اس کے عملی نمونے کیا ہیں، اسی طرح بنیان مرصوص کا تہذیبی اور سماجی تصور، اور آخر میں پاک فوج کا بنیان مرصوص سے نظریاتی پیغام کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس ورکشاپ میں تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی کو اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنی اس گفتگو کو اشعار کے ساتھ اس کا بیانیہ، اور پھر خصوصاً افواج پاکستان کو اشعار کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بنیان مرصوص قرآنی فرمان ہے یہ، بنیان مرصوص قرآنی فرمان ہے یہ، بنیان مرصوص تو پڑھ، جذبہ ایمان ہے یہ، بنیان مرصوص تو پڑھ۔
इन्ना का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझे ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारी जो पाक फौज ने बुनियान मरसूस का माना लिया है वो किस कदर अहम है। इसकी तरकीब भी हम देखेंगे और इसको मरकबात की शक्ल में भी देखेंगे। सबसे पहले इन्ना जुमला इस्मिया है जो मुस्तकिल, मुस्तहकम और यकीनी पैगाम की तरफ इशारा देता है। 3 लफ्ज मैंने बोले हैं, मुस्तहकम और इसी तरह मुस्तकिल और तीसरा यकीनी। गोया के इन्ना की इबारत से जब जुमला शुरू होगा तो उसका मतलब यह है कि ये इबारत इंतहाई ज्यादा पुख्ता, इंतहाई ज्यादा मुस्तहकम, इंतहाई ज्यादा मुस्तकिल और इंतहाई ज्यादा यकीन पर मबनी पैगाम है। और इसी का दूसरा, ये जो आगे इन्ना के बाद आगे बयान जो चल रहा है उसको इन्ना जो इतना ताकीद और जोरदार बना देता है कि उसकी कोई हद नहीं आई। इतनी ताकीद है, इतना जोर है। साहिब इल्म भी बैठे हैं उसी की मुनासबत से साथ, ताकि ये पूरी जिंदगी के लिए मसला हल हो जाए। हम उसको हर जहत से देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मुनज़्ज़म, मुसलसल, पुरअज़म और मुत्तहिद किताल, इसके माना जुमला इस्मिया से निकलते हैं। इन्नल्लाह, आगे याद रखें इस पूरी आयत में 2 फेल हैं और 3 हरफ हैं, बाकी जितने हैं वो सारे अस्मा हैं। देखेंगे इन्ना वो हरफ है, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, फी हरफ है और का अन्ना हरफ है। 2 फेल हैं, युहिब्बु और युकातिलून, जो हमें बड़ी मोहब्बत का दर्स और सबक देते हैं। सबसे पहले युहिब्बु, युहिब्बु, अल्लाह मोहब्बत करता ही रहता है और मोहब्बत युहिब्बु फेल मुदारे है जिसमें हुदूस और तजद्दुद आता है। जितना फी सबीली में इखलास होगा उतना युहिब्बु में ज्यादा कुव्वत और तकवीयत पाई जाएगी। ये युहिब्बु का लफ्ज़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपने मोहब्बत वक्ती लेनी है या आपने मोहब्बत मुस्तकिल लेनी है या आपने अल्लाह की मोहब्बत पूरी जिंदगी लेनी है। वो लोग जो हमेशा नजरिया जिहाद के साथ, नजरिया ईमान के साथ और तकवे के नजरिए के साथ अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी इस तरह बसर करते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूरी जिंदगी मोहब्बत करता रहता है। कितनी बड़ी बात है। बाद वो लोग हैं जिनसे लम्हा लम्हा अल्लाह मोहब्बत करता है और बाद वो लोग हैं जिनके मुतल्लक ये हदीस कितनी सख्त है। फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मम माता वलम यगजू वलम युहद्दिस बिही नफ्सा, जो आदमी इस तरह मरा कि ना ही उसने कोई गजवा किया, ना उसने किसी जिहाद का सोचा, मा ताला शोबत मिन निफाक, वो आदमी निफाक की मौत मरेगा। कितनी खतरनाक बात है। इस वक्त कितने लोग ऐसे हैं कि जो लाहौर को या बड़े बड़े शहरों को छोड़ के देही इलाकों की तरफ सफर कर रहे हैं। भाई यही तो वो जज्बा है जो जज्बा जिहाद, जज्बा ईमान और जज्बा तकवा, उसको बाकायदा खड़ा करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आगे देखें, युहिब्बु के अंदर मोहब्बत का, युहिब्बु के अंदर रगबत का, युहिब्बु के अंदर कुर्बत का, युहिब्बु के अंदर मगफरत का माना पाया जाता है। अल्लाह उसे माफ कर देता है, अल्लाह उसकी तरफ रगबत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे अपना करीब करता है। किस आदमी को? और इसके बिल मुकाबल दूसरा भी ले लें, मोहब्बत का मुतरादिब मुतजाद क्या आता है भला? नफरत।
جو آدمی مقاتلہ نہیں کرتا، جہاد نہیں کرتا، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو آدمی جہاد فی سبیل اللہ کو برا سمجھتا ہے یا مجاہد فی سبیل اللہ کو برا جانتا ہے، اللہ اسے برا جانتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لفظ ہے یقاتلون۔ یقاتلون، یہ باب قاتل یقاتل، مقاتلہ، اس کے اندر ہوتی مشارکت ہوتی ہے، مفاہمت ہوتی ہے اور اتحاد ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ یقاتلون لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد انفرادی نہیں، اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے، ریاستی طور پہ ہونا چاہیے، بڑے اداروں کے طور پہ ہونا چاہیے۔ یقاتلون جمع کا صیغہ ہے، جمع بھی اجتماعیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور باب بھی جو اشارہ کرتا ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بندے کے اندر جذبہ، فرد کے اندر بھی جہاد کا ہونا چاہیے اور پورے اجتماع کے اندر بھی جذبہ جہاد ہمیشہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے والا لفظ ہے یقاتلون فی سبیل، یہ بہت اہم ہے، آگے جا کے ہر لفظ کھلے گا۔ اس آدمی کا قتال، اس آدمی کا جہاد، اس آدمی کا جذبہ جہاد کوئی اہمیت نہیں رکھتا جس کے جذبہ جہاد میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا، رحمت نہ ہو۔ اور فی سبیلی لفظ، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے، اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے تو اس کا کل مراد ہوتا ہے۔ آگے اس کے بعد صفن کأنہم بنیان مرصوص، صفن کأنہم بنیان مرصوص، یہ لفظ بھی بہت اہم ہے، اسی سے تو وہ پورا معنی لیا گیا ہے۔ اب ایک دفعہ تھوڑی سی ترکیب سن لیں گے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ انا حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، یحبو فعل اور اس میں ضمیر ہوا اس کا فاعل، الذین اسم موصولہ، یقاتلون فعل اور ہم ضمیر اس کی ذوالحال، فی حرف جار، سبیلی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کا یقاتلون فی سبیلی، وہ متعلق کس کا ہو گیا؟ یقاتلون کا۔ اور آگے ہے صفن، یہ منصوب کیوں ہے بھلا بھائی؟ کون بتائے گا صفن منصوب کیوں ہے؟ ہاں ذوالحال میں نے بتا دیا تو حال و بے حال تو ہونا ہی ہے۔ ذوالحال کا حال کہ وہ لوگ مقاتلہ کرتے ہیں اس کی راہ میں، اس حال میں کہ ان کا مقاتلہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر کی ٹولی ایک جماعت ایک نام سے، دوسری جماعت دوسرے نام سے، تیسری جماعت تیسرے نام سے، یہ نہیں، ایک جھنڈے میں، ایک نعرے میں، ایک نظریے کے تحت۔ اور وہ نظریہ کون سا نظریہ ہے؟ اسلام، نظریہ ایمان، نظریہ توحید، نظریہ جہاد۔ آگے دیکھیں صفن کا انا، یہ پھر حروف مشبہ بالفعل میں سے اور تشبیہات میں سے بھی ہے۔ ہم ضمیر اس کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ بنیان اس کی کیا ہے؟ موصوف، اور مرصوص اس کی کیا ہے؟ صفت۔ یاد رکھیں کہ جب آپس میں موصوف صفت اس طریقے سے جڑ کے آئے نا نکرے کی شکل میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جمعیت میں پائیداری اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، بہت زیادہ مستحکم ہو گئی ہے۔ تو یقاتلون فی سبیلی کا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، موصوف صفت دونوں مل کر کیا بن گئی؟ کانا کی خبر۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پیچھے کیا بنے گا؟ اب بتائے کوئی بندہ؟
آپ بتائیں بھی، میں اتنے بوتل پانی پی لیتا ہوں. سلا نہیں، آپ بتائیں، کوئی بتائے انشاءاللہ اس کو آپ سب 100 روپے انعام دیں گے انشاءاللہ. کأنہم بنیان مرصوص، یہ جملہ ہے. کأنہم اس کا اسم ہے، کانا کا. بنیان موصوف، مرصوص صفت. موصوف صفت مل کر کأنا کی کیا بن گئی؟ خبر. کأنا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پیچھے کیا بنے گا؟ یہاں ہی تو بات بننی آگے. کون سی واؤ سے؟ نہیں وہ نہیں، واؤ سے یقاتلون سے. ہاں، یہ صفن صافینا یا مصفوفینا. صافینا کی ضمیر سے کیا بنے گا؟ حال. اور یہ حال کون سا بنے گا؟ حال مؤکدہ کون سا؟ نہیں، ایک حال ہوتا ہے. حال جب دو حال اکٹھے ہو جائے نا گرامر کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں مترادفین اور اسے کہتے ہیں متداخلین. جب ایک حال دوسرے حال میں داخل ہو رہا ہو، ایک حال. اب بنیان مرصوص کا حال داخل ہو رہا ہے کس میں؟ صفن کے اندر. صفن بذات خود حال ہے. جب ایک حال دوسرے حال میں داخل ہو تو اسے کہتے ہیں حالین متداخلین. بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا مضبوط ترجمہ بنتا ہے. بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہی رہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں انفرادی اور اجتماعی طور پہ مقاتلہ کرتے ہی رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں. بات سمجھائی کہ نہیں؟ یہ اتنا نظریاتی نام ہے، اسے بنیان مرصوص خالی نہ سمجھے. اور بنیان مرصوص کہتے ہیں ایسی دیوار سیسا پلائی جس کے اندر کوئی رکھنا نہ ہو، نمبر 1، جس کے اندر کوئی شگاف نہ ہو. حتیٰ کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے اور سید قطب نے لکھا ہے کہ بھاگنے کی کوئی حرکت بھی نہ ہو. ایسی مضبوط جماعت جس کے بھاگنے کی کوئی قلبی اور جسمانی حرکت بھی نہ ہو. بھاگنا تو دور کی بات ہے بچے. ایسی دیوار، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر ترجمہ سنیں، دیکھیں کیا ہے. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال مقاتلہ کرتے ہی رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے. اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ایسی کہ جس کے اندر کوئی رکھنا، جس کے اندر کوئی شگاف، جس کے اندر بھاگنے کی، اس جماعت صف سے بھاگنے کی نہ دل میں کوئی حرکت نہ جسم میں کوئی حرکت ہوتی ہے. یہ اتنا مضبوط معنی. اور پھر اس کے بعد آگے چلیں، اس کے بنیان مرصوص کا جو تفسیری اور تاریخی مطالعہ ہے، آگے ہم چلتے جائیں گے تاکہ کیونکہ یہ تفصیل سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظر صرف یہ بچے نہیں ہے. یاد رکھیں میں تفصیل سے جا رہا ہوں. میری نظر میں یہ صرف بچے نہیں ہے، ہماری نظر میں پوری زندگی کے لیے اگر کوئی آدمی بنیان مرصوص پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک جہد کو ہم نے کھولا ہو، بچے کو کوئی تشنگی باقی نہ رہے. اس کے بعد تفسیری نکات میں سے اور تاریخی اس کے مفاہیم میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ سورۃ صف جس کے 3 بنیادی مضمون 4 بنتے ہیں. نمبر 1 الحث علی الجہاد، جہاد پر ابھارنا ہے. دوسرے نمبر پہ بیان فضل الجہاد فی سبیل اللہ، الحث علی الجہاد فی سبیل اللہ. اور دوسرا کیا؟ بیان فضل الجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت بیان کرنا. اور تیسرا کیا؟ بیان وحدت الرسالہ الالہیہ، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا پورا رسالہ اور بیان ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے جہاد، اللہ کی توحید کے لیے دعوت
اور اللہ کی توحید کے لیے جماعت اور اللہ کی توحید کے لیے اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی توحید نہیں ہے تو نہ ایسے جہاد کا نہ ایسے جذبے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے غلبہ دین، اس سورت کا بنیادی مضامین میں سے۔ اور اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی جا کے پوچھے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے حبیب اللہ کے رسول بتائیں کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسل الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجولا، اللہ کے رسول نے ہماری طرف ایک آدمی کو بھیجا اور ہمیں جمع کیا اور ہمارے اوپر یہ پوری سورت سب پڑھ کے ہمیں کیا کر دی؟ سنا دی کہ اگر تم ای الاعمال احب الی اللہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ چاروں کام کر لو، جہاد فی سبیل اللہ کا، غلبہ اسلام کا اور توحید کے بیان کا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کیا ہے؟ یہی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو سورۃ صف کا جو جنگ احد کی شکست کے بعد جو بداہر شکست ہوئی 3 ہجری میں یہ نازل ہوئی، جب مسلمان اور منافقین کو جہاد میں ثابت قدمی، اطاعت امیر، اتحاد و اتفاق اور منظم صف بندی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند میدان جہاد میں جوانی دکھانے کی تعلیمات اور تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ اس کا پس منظر بھی ہے۔ اور یاد رکھے پیچھے لیما تقولون ما لا تفعلون، تفسیری نکات بھی ہیں، بہت سارے تقریباً ہو گئے، تفسیر تبری والا بھی، ابن کثیر، قرطبی والا اور اسی طرح سیوطی والا۔ میں نے تقریباً جتنی بھی تفسیریں ہیں آپ اندازہ کریں، عبدالسلام بھٹوی صاحب کی میں نے تفسیر دیکھی، سید قطب کی تفسیر دیکھی، اور اسی طرح ساتھ تدبر قرآن دیکھی، تفہیم القرآن دیکھی، رول بیان دیکھی، اور اسی طرح تفسیر مظہری دیکھی، تفسیر سعدی دیکھی۔ تفسیریں کوئی ایک تفسیر ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے پڑھا نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اکثر تفاسیر کا مطالعہ کر کے یہ سارے معنی مفاہیم آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، منافقین یہ زبان کے جو غازی تھے نا، ایک کا کردار اور گفتار کا غازی، اور ایک کردار کا کون، ایک غازی کون ہے؟ زبان کے غازی منافق، ان کی وفاداری اور جان نثاری سے پردہ فاش کیا گیا اس صورت کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ جس وقت کہا جاتا تھا کہ قتال کا، کہتے تھے کہ ہم اپنی جان نشاور کر دیں گے، اپنا مال، اپنا تن من دھن۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لیما تقولون ما لا تفعلون، کابورا مقتن، بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں کہ کہے بندہ کچھ اور کرے کچھ۔ پھر اس کے بعد پورا جہاد ہے، اور ساتھ فرمایا منظم فوج کشی کی صورت میں سب سے بھاگنا ایمان کی علامت نہیں ہے بلکہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ ساری قرآن مجید کی آیات اس کے ساتھ بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو بنیان مرصوص کی نظریاتی اور تنظیمی اساس کیا ہے؟ سب سے پہلے بنیان مرصوص یہ صرف قرآنی اصطلاح نہیں بلکہ ایک نظریاتی، دستوری اور قانونی نام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے معرکہ حق بنیان مرصوص کے نام سے اس کو باقاعدہ دن منانے کا بھی کیا ہے؟ اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بنیان مرصوص میں دوسری چیز کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اس کو بات کو سمجھنا، یہ بات اہم ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام کسی جماعت کو نظریاتی عملی اعتبار سے بنیان مرصوص میں ڈالنا ہے۔ کیا بات کی بلا؟ دنیا کا مشکل ترین کام کسی بھی جماعت، کسی قوم کو نظریاتی اور عملی اعتبار سے بنیان مرصوص میں ڈالنا ہے۔ اور یہ کام صرف کون کر سکتے ہیں؟ تیسرے پوائنٹ پہ آپ دیکھیں، کسی قوم و ملت کا
عقیدہ اور عمل اس کا صحیح رخ بدلنا صرف انبیاء کا اور ورثاء انبیاء کا کام ہے۔ دنیا میں آپ علاقے بدل سکتے ہیں، علاقے جیت سکتے ہیں، فتوحات کر سکتے ہیں، آپ ریاست سیاست کے سارے اداروں کو جیت سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ کسی قوم کے نظریے کو اور کسی قوم کے عقیدے اور عمل کو قرآن و سنت کے مطابق کر دیا ہے، تو یہ کام صرف دو گروپ کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور دوسرا کیا ہے؟ ورثاء انبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حتیٰ کہ یہ بلڈنگ بنانا بڑا آسان ہے، لیکن کسی کی ڈائریکشن عقیدے کی کرنا یہ عامی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے، جنگ صرف اسلامی نظریے کی بنیاد سے ہی لڑی جائے اور جیتی جاتی ہے۔ یہاں سے فی سبیلی، پیچھے آپ نے لفظ دیکھا، آگے بھی آئے گا، کہ کوئی آدمی سمجھے کہ وطنیت کی جنگ اصل میں اسلام کی جنگ ہے، اس بات کو دو تین جملوں میں سمجھے۔ وطنیت کی جنگ پلس اسلام کی جنگ۔ اگر آپ کے نظریے میں وطنیت کا نظریہ غالب آ جائے اسلام کے نظریے پر، تو وہاں آپ کو اللہ کے ہاتھ جواب دہ ہونا ہے۔ جہاں وطنیت کا نظریہ بھی ہو، اسلام کا نظریہ بھی ہو، اور ترجیح ہو اسلام کے نظریے کو، تو وہاں آپ کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی اعتبار سے کیا ہو جائیں گے؟ فاتح ہو جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ نظریاتی طور پہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، بنیان مرصوص الہاد اور لبرلزم کے مقابلے میں یہ فوج کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے لوگو سلوگن کیا ہے؟ ہاں جی، پاک فوج کا سلوگن کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایمان، تقوی اور جہاد۔ یہاں سے ہم میسج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو لبرل ہیں، سیکولر ہیں، کہ اسلامی فوج، پاک فوج وہ نظریاتی فوج ہے جن کا نظریہ ایمان، نظریہ تقوی، نظریہ جہاد ہے، سیکولر اور لبرل نظریہ نہیں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، اس کے بعد یہ عسکری اعتبار سے اصول و ضوابط ہیں۔ بنیان مرصوص کے عسکری اصول و ضوابط، اس کو دو تین طرح دیکھنا ہے بچے۔ ایک تو آپ نے دیکھنا ہے ففتھ جنریشن وار کیا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کا مطلب کیا ہے؟ پانچویں جنگ، جنگ کا پانچواں طریقہ، منہاج۔ تو پہلے آپ کو پہلی جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی جنگ اس کا پتہ ہوگا، تو ففتھ جنریشن وار اس کا پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلی جنگ کیا تھی؟ وہ جنگ جس کا دار و مدار صرف انسانی طاقت کے اوپر ہو، وہ جنگ جس کا دار و مدار صرف انسانی طاقت پر ہو، بہادری پر ہو۔ مثلا پہلے ہوتا تھا کہ آدمی بازو سے لڑتا تھا، تلوار سے لڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈنڈے سے لڑتا تھا، تیر سے لڑتا تھا، لیکن اس کے اپنے بازو کا اس کا استعمال تھا، اپنی طاقت تھی۔ دوسری جو جنگ تھی، جو سیکنڈ جنریشن وار ہے، وہ ہے آتشی اسلحہ۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیا گیا، آتشی، آگ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ آتشی اسلحہ کے ساتھ بری، بحری، فضائی طاقتوں کا بھی استعمال، یہ تیسرا وار تھا۔ اور چوتھا وار یہ بھی بڑا خطرناک، آپ دیکھیں گے باقاعدہ، وہ کیا ہے کہ میدان جنگ کسی اور ملک کا ہو، جنگ کسی اور ملک کی ہو۔ ہمارے ساتھ دیکھیں کس طرح کھیل کھیلا گیا، میدان جنگ کسی اور ملک کا ہو، جنگ کسی اور ملک کی ہو، اور وہ جنگ آپ دوسرے کے ملکوں میں منتقل کر دیں۔ جنگ میری ہے اور منتقل کر دی افغانستان میں، امریکہ لڑ رہا تھا روس کے ساتھ، اور لڑی جنگ کہاں جا رہی ہے؟ افغانستان میں۔ امریکہ لڑ رہا ہے عرب ممالک کے ساتھ، اور لڑ کہاں رہے ہیں؟
فلسطین، عراق، بوسنیا، چچنیا، کشمیر۔ اب پانچواں جو بڑا خطرناک قسم کا جو وار ہے، 5th جنریشن وار، اس میں بچے یہ اسلحہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کیا ہے، نہ اس میں آتشی اسلحہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، نہ ہی زیادہ جنگ لڑی جا رہی ہے، بلکہ اپنے نظام اور اپنے نظریے کو دوسرے قوم ملک کے اوپر مسلط کر دینا۔ بعضوں نے کہا کہ 5th جنریشن وار سے مطلب کیا ہے، انفارمیشن کی جنگ۔ نہیں، انفارمیشن کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک نظریے کی دوسرے نظریے سے جنگ، لفظوں کے کھیل میں، سکرپٹ کے کھیل میں، بیانیے کے کھیل میں۔ لفظ جو بول رہا ہوں اس کے یاد رکھنا، سکرپٹ، بیانیہ، قضیہ، اور اسی طرح مختلف نعرے، مختلف دعوے، ان کی بنیاد پہ آپ اندازہ کریں کہ یہ جنگ جو انڈیا آ رہا ہے، یہ جنگ باقاعدہ اسلحہ عسکری ونگ سے بھی آ رہا ہے، لیکن اصلاً 5th جنریشن وار ان کے میڈیا نے ان کو جنگ ہرایا۔ وہ کہنے لگے بھائی عجیب بات ہے، ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے لقمہ اور پینے کے لیے قطرہ نہیں ہے، انہوں نے جو پہلا وار کیا وہ تو آخری وار ہونا چاہیے تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح جذبات کے ساتھ قوم کے کھیلا گیا۔ جس وقت اسرائیل کی وزیر اعظم یا اسرائیل کے جو ان کے بڑے سرگنے وہ اسلحہ خرید رہے تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا اسلحہ کیوں خرید رہے ہو؟ کہنے لگے بڑے جو نا وہ نہ سمجھ آدمی لگتے ہو اور ہے بڑے سمجھدار۔ وہ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں جس وقت آپ کے نبی کے گھر میں چولہا 2 مہینے نہیں جل رہا تھا، اس وقت بھی آپ کے نبی کی دیوار میں 9-7 تلواریں لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ تھی ہماری نظریاتی طور پہ اس طریقے سے جنگ لڑنے والی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آیت کے اندر جو عسکری اعتبار سے جو لفظ ہیں وہ اولاً یقاتلون ہے، یقاتلون، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ فی سبیلہ۔ یہ لفظ بہت اہم ہے۔ اخلاص۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ صفن یشد بعضہ بعضا، اور رابع چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ کل بنیان، کل بنیان، اور 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ مرصوص۔ یہ پانچوں کو دیکھیں گے تو جہاد اور قتال ان 5 صفات کے ساتھ ہی لڑا جاتا ہے۔ جو آدمی عسکری ونگ کا بندہ ہے، قرآن کریم کی اس آیت کو عسکری اعتبار سے نہیں سمجھتا، وہ آدمی قرآن کریم کی اس آیت سے عسکری اصول نہیں نکال سکتا۔ پہلا اصول کیا ہے؟ یقاتلون، مقاتلہ۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ الاخلاص۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ صفا۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ بنیان، اور 5واں اصول کیا ہے؟ مرصوص۔ گویا کہ عسکری 5 اصول تو اس آیت کے اندر ہی دیے گئے ہیں۔ اب ان 5 کو لے گا تو یحب ثابت ہوگا، 5 کو نہیں لے گا تو یحب ثابت نہیں ہونا، یحب ثابت نہیں ہونا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، جنگ کی جو نا وہ تقریباً 5 قسمیں بنتی ہے۔ جنگ کی وجوہات میں ایک تو دفاعی جنگ ہوتی ہے جو اپنے دفاع کے لیے، دوسری اقدامی جنگ ہوتی ہے جو پہلے اقدام کر کے حملہ کیا جائے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے سے لڑتے ہیں نا ان سے لڑو۔ دوسرا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے مقاتلہ کرو جو ایمان باللہ نہیں رکھتے۔ نظریاتی فوائد میں ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو آپریشن بنیان مرصوص جو دفاعی تھا، اس میں ایک دشمن کو واضح پیغام ملا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے جو محض جغرافیائی حدود کا نام نہیں بلکہ اسلامی عقیدہ، شہداء کی قربانیوں اور ملت کے تشخیص پر قائم ہے۔ پہلے نمبر پر یہ پیغام گیا، اور دوسرے نمبر پر یہ پیغام گیا کہ قوم کے اندر دینی غیرت اور حمیت موجود ہے،
کوئی آدمی مت سمجھے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا اور پاکستان کے نوجوانوں کے اندر، عباسیوں کے اندر کوئی دینی ہے حمیت اور دینی غیرت موجود ہے، نہیں ہے۔ اور نہ صرف دینی غیرت موجود ہے بلکہ زمینی طور پر اپنی زمینی سرحدوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی یہ کیا ہے، حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس کا نظریاتی فوائد جو ہمیں حاصل ہوئے، سیاسی اختلافات اور مسلکی تقسیم بہت نیچے چلی گئی۔ آپ اندازہ کریں آپریشن بنیان مرصوص سے سیاسی اختلافات بھی دب گئے ہیں اور مذہبی اختلافات بھی کیا ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دب گئے۔ اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، مسلمانوں کی قوت پہلے سے کیا ہے، زیادہ اجتماعیت کی شکل میں، وحدت کی شکل میں محسوس ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر کیا ہے، دفاعی کارروائی نے شہداء اور مجاہدین کی قربانیوں کو زندہ کیا ہے، جس سے نئی نسل کا رشتہ ماضی کے ایمان افروز باب سے باقاعدہ جڑ گیا ہے۔ ہمیں تو ارطغرل وہ فلم دکھا کے لوگوں نے غازی اور صلاح الدین اور طارق بن زیاد، محمد بن قاسم بنانے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپریشن بنیان مرصوص نے ہمیں باقاعدہ مجاہد فی سبیل اللہ بنا دیا ہے، اور جذبہ جہاد باقاعدہ دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے بیدار کر دیا ہے۔ اور حتیٰ کہ جوانوں کے اندر تو ہے باقاعدہ پوری تحریکیں کھڑی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات، خواجہ آصف نے جو بات کہی اسمبلی ہال میں، یہ جملہ کہنا پڑا ہے آپریشن بنیان مرصوص کی بنیاد پہ، کیا کہ فوج ہی ہماری دفاعی اداروں میں سے ایک ادارہ ہی نہیں ہے، پاکستان کے یہ مدارس، پاکستان کی مساجد، پاکستان کے مراکز بھی فوج کی بی ٹیم کا حصہ ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے، ایک ہی صف میں مولوی اور مجاہد، مفتی اور مجتہد اور عامی بندہ کھڑا کرنے والا اگر کوئی نظام تھا تو وہ آپریشن بنیان مرصوص تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص آپ دیکھیں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو جنازے پڑھائے ہیں سب کے سامنے پڑھائے ہیں، اور اس میں ہمارے تمام افسر، تمام فوج کے افیسر، تمام پولیس کے افیسر، تمام ریاستی اداروں کے افیسر بھی موجود تھے اور علماء بھی موجود تھے، اور جن کو یہ باقاعدہ آتنکواد کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس چیز کا نام آتنکواد ہے نا کہ ملک کی حفاظت کرنا، ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا، زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنا، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، تو بھئی آپ ہمیں کوئی نام مرضی دے دیں، ہمیں قبول ہے اللہ کے فضل و کرم۔ سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا آتنکواد اور سب سے زیادہ خون خراب، سب سے زیادہ بڑا فتنہ، سب سے بڑا فسادی اور سب سے بڑا امن کا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ مودی ہے، اور اس کا میڈیا، کیا اس کے میڈیا کا نام ہے، یہ دنیا کا بدماش ترین انسان ہے جو لوگوں کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، قوم میں یہ احساس سے تقویت پایا گیا ہے کہ اسلامی اقدار اور قومی نظریہ فقط نصابی الفاظ نہیں بلکہ زندہ اور قابل عمل اصول ہے جن کے لیے قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ کوئی ہمارا نظریہ اسلام، نظریہ توحید، نظریہ ایمان، نظریہ تقوی اور نظریہ جہاد، یہ کوئی کہانی اور کہاوتیں اور داستانوں کی شکل میں نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نظریہ ہے جس کے اوپر پوری قوم ایک دن کیا 2 گھنٹوں کے اندر کھڑی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ فجر کے وقت شروع ہوا ہے، آپ اندازہ کریں، بعد انہوں نے ان کو سوال بھی کیا ہے، ڈی جی ایس پی آر، ان سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ ٹرم وغیرہ اصطلاحات کہاں سے آگے بھی، بنیان مرصوص فالمغیراتی صبح، تو اس نے بڑا پیارا اس نے پیارا جواب دیا، کہا کہ یہ نظریات اوپر سے نیچے منتقل ہوتے ہیں، نیچے سے اوپر نہیں آتے۔ اس کے ایک لفظ نے اس کی ماں مار کے رکھ دی کہ تم مت سمجھے یہ نیچے سے کسی فوج کے کسی چھوٹے سے باشندے نے نام لیا ہے، یہ ایک پوری نظریاتی ٹیم ہے، ایمانی ٹیم ہے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی فوج ان کے دلوں میں قرآنی نور، ان کے سینوں میں ایمانی حرارت اور ان کے جذبوں میں جذبہ عشق قرآنی موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے دفاعی رد عمل نے پوری قوم کو ایک اجتماعی جذبے میں باندھ دیا ہے جس سے داخلی انتشار ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا، حب الوطنی کا بیانیہ میڈیا، سوشل میڈیا میں، خطبات اور تدریسی سرگرمیوں میں زور پکڑ گیا ہے۔ حب الوطنی اور اسلام دونوں کا نظریہ، حتیٰ کہ سیکولر نظریہ مر گیا، لبرل نظریہ مر گیا، ریشنلزم کا نظریہ مر گیا، اور اسی طرح ساتھ فطرت اقلیت والا غامدی اور اس کے انڈے بچے حسن کی شکل میں اتنے، میں زور سے ذلیل ان کو کر رہا ہوں مائک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ غزوہ ہند کی جتنی روایات ہیں ان کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف تاریخی کہانی ہیں۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہدایت دے دے یا ویسے ہی اس کو اپنے پاس بلا لے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، غزوہ ہند کے اوپر پوری فوج کھڑی ہے اور تو اس کو کہہ رہا یہ تاریخی کہانی اور کہاوتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، نوجوانوں میں قومی شعور اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا ہے، بلکہ ملک کا دفاع صرف فوج میں نہیں قوم میں بھی آ گیا ہے۔ فوج کا پورا دفاع، اس وقت ہم نعرہ لگاتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کتنی آواز اور کتنا جذبہ اور کتنا شوق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، افواج پاکستان، ہندوستان، مودی، اب زندہ قوم ہے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ آپ اندازہ کریں ہمارے میں بھی یہ جذبہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپریشن بنیانم مرصوص نے، وگرنہ مجھے بعض لوگ کہہ رہے تھے حفصہ آپ کا یہ رخ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدہ پروگرام بھی کیے اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوج کو اور ریاستی اداروں کو اور تمام جماعتوں کو، جماعتوں کے قائدین کو، جماعتوں کے زعماء کو، علماء کو، کہ آپ سب کو سلام اور سلوٹ ہے کہ آپ نے قوم کا، ملک کا، اسلام کا ہمیشہ کے لیے نام کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا اور روشن کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شاید رفیق صاحب نے ایک ترجمہ کیا تھا عربی کا، کہنے لگے کہ یہ محروم آنکھیں ترس گئی تھی اس بات کو کہ کہیں وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس دن مسلمان اسلامی نظریے کی بنیاد پہ بم برسائیں گے اور کفار کے ممالک وہ آتش جہنم اور قبرستان بنتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو آج اللہ نے ہمیں یہ منظر دکھا دیا ہے کہ پوری زندگی یہی ہوتا رہا ہے کہ اسلامی ممالک کے اوپر اٹیک کرتے تھے کون؟ کفار ممالک۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، عالمی سطح پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ عالمی سطح پر کیا ہے؟ پاکستان ایک باضمیر اور طاقتور ریاست کے طور پہ جانا پہچانا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی ٹیکنالوجی، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کا جذبہ، پاکستان کی ٹریننگ، پاکستان کی سب بندی، پاکستان کا نظریہ توحید ایمان، پاکستان کا نظم و نسق، پاکستان کا دفاع، پاکستان کا ٹیگ، ہر اعتبار سے تمام ممالک میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ وہ ممالک بھی خیر کے جملے کہہ رہے ہیں جن سے کبھی ہم خیر کا جملہ سن ہی نہیں سکتے تھے۔ میرے پاس نا وہ لسٹ موجود ہے جو ایک ملک نے کہا کہ پاکستان ایک ملک سے نہیں لڑا، 3 ملکوں سے لڑا ہے۔ کسی نے کہا پاکستان ایک ملک کی ٹیکنالوجی کو تباہ نہیں کیا، پاکستان نے فرانس، پاکستان نے امریکہ، پاکستان نے روس اور پاکستان نے اس طرح کی جتنی بھی ہے وہ تمام، اسرائیل تو اپنی موت خود ہی مر چکا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم کو تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے تو اسرائیل کا نام تک بھی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں،
بنیان مرصوص کا نبوی منہاج اور عملی نمونے میں کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہلے دعوت اور مکالمہ پیش کیا کرتے تھے اور تبلیغ کا طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے. قتال کا حکم جبرن یا ظلم کے رد میں آیا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اخلاقیات جہاد میں کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت گزاروں کو کبھی بھی قتل نہیں کرتے تھے. ان کے معبد خانوں کو مسمار نہیں کرتے، درخت کاٹتے نہیں تھے، فصلیں نہیں، ان کی کسی معیشت کو نقصان نہیں دیتے. اور بالکل یہی بعینی ہی آپریشن بنیان مرصوص میں کیا گیا ہے. ہم نے ان کی معاشرت کو تباہ، ان کی معیشت کو تباہ، ان کی عوام کو قتل نہیں کیا. ہم نے صرف ایک ایک کو نہ چن کے، اے کاش کہ وہ میجر، کیا نام ہے عثمان صاحب، وہ میجر جو جنرل عاصم کا نام لیتا ہے، ہاں، وہ میجر ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا، میجر بخشی اور میجر گرواریا خود بھی گندا اور نام بھی گندا ہے. وہ ہمارے ہاتھ میں آ جانا، یقین کریں اس کا یقاتلونا کی مناسبت سے قیمہ کریں گے انشاءاللہ. تو جنرل عاصم کا یہ منہ اور مسور کی دال، تجھے تیرا انڈیا سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیرا انڈیا تجھے سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں ان کی جو اسمبلی ہال میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا رافیل یہ کٹ 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 کر کے اوپر گئے، ہم نیچے کٹ 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 کر کے گرے ہیں. یقین کریں منہ چھپانے کے لیے ان کو اب جگہ نہیں مل رہی اور ان کو پانی بھی نہیں ملنا انشاءاللہ. پھر اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیشہ ظلم کے خلاف اور فتنے کے خلاف آواز اٹھائی ہے. جہاد کا مقصد ظلم کا خاتمہ اور مظلوموں کا دفاع تھا، نہ کہ تسلط اور غلبہ. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ. اسی طرح امن کی پیشکش کو ترجیح تھی. اگر دشمن صلح کا پیغام دیتا تو اسلام میں یہ باقاعدہ اصول ہے، وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا. پہلا اصول کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا. دوسرا اصول کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور تیسرا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. چوتھا اصول کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا. پانچواں اصول کیا ہے؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. یہ نبوی باقاعدہ منہاج ہے. اس کے بعد عملی نمونے آپ نے غزوہ بدر میں دیکھا، آپ نے غزوہ احد میں دیکھا، صلح حدیبیہ میں دیکھا، فتح مکہ میں دیکھا کہ وہاں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کس طریقے سے آپ کے سامنے انہوں نے باقاعدہ جذبہ دکھایا. آپ یقین کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ باقاعدہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے. کیا بات؟ ابو بکر بابا تم میری تلوار کے نیچے 2-3 دفعہ آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. بیٹا تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتے تو میں تجھے کیا کر دیتا؟ قتل کر دے. چچے کی مثال، ماموں کی مثال، حتیٰ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. کہا کہ اپنے بھائی کے متعلق جملہ کیا بول رہے ہیں کہ اس کو ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے. کہا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے؟ کہا نہیں، میری اخوت اسلام کی بنیاد پہ ہے اور اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخری 1-2 باتیں رہ گئی، بات ختم کرتے ہیں. بنیان مرصوص کا تہذیبی اور سماجی تصور کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہوتے ہیں انسان کے جذبات، اور دوسرے ہوتے ہیں انسان کے نظریات، اور تیسری چیز ہے اعمال و افعال. یہ بڑی 2-3 چیزیں بڑی اہم سمجھانے والا ہوں. ایک ہے انسان کے جذبات، دوسرا ہے انسان کے نظریات، اور تیسرا کیا ہے؟ اعمال و افعال. یہاں سے یہ بات یاد رکھیں، تصوف کا اصل میدان جو ہے نا، تزکیے کا، تصوف کا اصل میدان انسانی جذبات میں اعتدال پیدا کرنا ہے. کیا جملہ بولا؟ یہ جملہ یاد بھی رکھنا اور لکھنا بھی ہے. تصوف اور تزکیے کا اصل میدان کیا ہے؟
انسانی جذبات میں شریعت کے مطابق اعتدال پیدا کرنا۔ اس کے بالمقابل یورپ نے ہمارے تزکیے کا، تصوف کا لفظ، اس کے بالمقابل اس نے کیا پروگرام دیا؟ اس نے نفسیات کا پروگرام دیا۔ نفسیات، اب ان تینوں کو جمع کیا جائے نا تو جذبات تین چیزوں میں آتے ہیں، ایک محبت، دوسری نفرت اور تیسری شجاعت۔ محبت میں کیا ہے؟ ایثار محبت کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح لا محبت میں یہ جتنے بھی آپ پہلو شفقت کے آتے ہیں، یہ تمام کے تمام انسان کی محبت کے بل بوتے آتے ہیں۔ مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، بات ختم کرتے ہیں، وقت لمبا ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نفرت، یہ نفرت والا جتنا مسئلہ ہے، لا تقدموا، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے وہ نفرت کے مزاج میں آتا ہے۔ مثلا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، پوری سورت حجرات اس بات کی عکاسی کرتی ہے، اگر ایک نظریے میں ڈھلی ہوئی سوسائٹی کو ایک ہی صورت میں پڑھنا چاہتے ہو تو وہ سورت حجرات پڑھ لو، جس میں اسلامی نظریہ بھی ہے اور اسلامی سوسائٹی بھی ہے۔ اور ان تینوں میں کیا؟ اثار، انکسار، حیا اور خدمت۔ ان کے اندر بنیان مرصوص پیدا کرو۔ ان کے اندر کیا پیدا کرو؟ آپ کے جذبات، سارے مسلمان قوم کے جذبات ایک جیسے ہوں، پھر آیا مزہ۔ آپ کے نظریات پوری قوم کے اور پوری ملت کے نظریات ایک جیسے ہوں، بنیان مرصوص۔ آپ کے اعمال اور آپ کے افعال پوری قوم کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جذبات، نظریات اور کیا ہونے چاہیے؟ اعمال ہونے چاہیے۔ ایک اور بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اس سے سمجھنا، وہ کیا ہے؟ بچے، اسلامی ریاست ہو یا نہ ہو، اسلامی جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ اسلامی ریاست ہو یا نہ ہو، اسلامی جماعت ضرور ہونی چاہیے، جن کے جذبات، جن کے نظریات، جن کے اعمال قرآن و سنت والے ہوں۔ کیوں؟ جماعتوں سے ریاستیں بنتی ہیں، ریاستوں سے آگے ریاستیں نہیں بنتی۔ اس کے اندر بنیان مرصوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ واقعتاً ہوا ہے، قوم کے جذبات، قوم کے نظریات، ریاستی اداروں کے نظریات، جذبات، فوج کے جذبات اور نظریات ایک ہوئے ہیں۔ ہم نے 2 گھنٹوں میں اپنے سے 4 گنا بڑے ملک کو کیا کر دی؟ شکست دے دی، اللہ کے فضل و کرم۔ اس کے بعد جذبات، نظریات اور اعمال، افعال میں وحدت بھی ہونی چاہیے اور اس میں انتشار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں بس آخری صفحہ، بنیان مرصوص اور ہمارا کردار اسلام اور وطن کو خطرات کی شکل میں افواج پاکستان، ریاستی اداروں اور عوام ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ہوں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح انشاءاللہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ بنیان مرصوص کی عملی کردار پیش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جذبات میں بنیان مرصوص بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ نظریات میں بنیان مرصوص بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص کے ساتھ ہم مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، ہندوستان، ہندوستان، اسرائیل، 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 فرانس، ان کے اتحادی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔